शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25 अप्रैल 2026 आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रूथ विद अंजुम बुखारी। तो जनाब, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगियों में? कुछ हमें भी खबर मिले, अपनी भी कुछ खबर दिया करें। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स किया करें अपने प्यारे प्यारे, या जो कुछ आपके मन में हो वो आप लिख दिया करें। आई डोंट माइंड। और काम से मुतल्लिक ज़ाहिर है आप लिखेंगे और अपनी खैरियत भी बता सकते हैं, बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके जो सब कुछ डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यकीनन बहुत से अच्छे हाज़िर दिमाग और हाज़िर जवाब और अक्ल और शऊर से भरे हुए लोग मेरा प्रोग्राम देखते होंगे यकीनन। तो मुझे भी मौका मिले कि मैं उनसे भी कुछ सीखूं। तो चलिए आइए आज प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं जनाब। वही सीरीज़ है हमारी, बेबीलोनियन, सुमेरियन, खाज़रियन माफिया एंड देयर कैप्चर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो हम देख रहे हैं कि वो माफिया जो है जनाब, वो कॉकेशियन माउंटेन से चल रहा है और यूरोप में पहुंच चुका है। जर्मनी, रोम, इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, इन इलाकों में वो फैल रहा है। अब हम पहुंच गए थे कि इस कल्ट को, वाइट स्किन ज्यू को या गॉक्स को, अश्केनाज को, ये नाइट टेम्पलर के साथ ये काम कर रहे हैं। जब हमने बात की कि नाइट टेम्पलर के साथ इनका अमल दखल, अब नाइट टेम्पलर पे मैंने कहा कि जब नाइट टेम्पलर जो हैं, जो आर्मी ऑफ जीसस जिसे कहा जाता था, उसका अमल दखल जो है सुलेबी जंगों के अंदर है। तो सुलेबी जंगों में जनाब इनका अमल दखल जो है उसके ऊपर तो बातचीत वो आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे। सुलेबी जंगों को डिस्कस यहाँ पे नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि किस तरह से इनको इजाज़त मिलती है 1120 में यरूशलेम टेम्पल माउंट में नाइट टेम्पलर्स को इजाज़त मिली कि वो अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर बना लें। अब ये जो नाइट टेम्पलर्स थे ये फ्रांस से आए थे। वो फ्रांसीसी नाइट्स थे जो कबाला की तालीम में दिलचस्पी रखते थे। अब आप कनेक्शन समझते जाओ। कबाला, तो कबाला जो है वो अक्सर में कबाला को मिस्टिसिज्म जो है, ज्यू मिस्टिसिज्म, यानी यहूदियों की जो रूहानियत है ना, वो कहते हैं ये है, लेकिन ये है मैजिक। कबाला जो है वो ब्लैक मैजिक है असल में। ज्योमेट्रिया भी है इसमें, जाहिर है कुछ अच्छी चीज़ें और मालूमात भी होंगी, लेकिन जब आप इसको सीखते हैं तो डेफिनेटली जो कबलिस्टिक रिचुअल्स होते हैं, जो इनकी जो रिचुअल्स ये करते हैं, जो लोग ये कबाला सीखते हैं, वो रिचुअल यकीनन खुदा की तरफ नहीं लेकर जाते आपको। वो जिसकी ये परस्तिश करते हैं, जोहार की, बाल की, उसकी तरफ आपको लेके जाते हैं। तो ये चीज़ है कि ये रूहानियत के उसमें पर्दे में ब्लैक मैजिक को फ़रोग देते रहे हैं ये, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट द रियल ज्यू, दे आर कन्वर्टेड ज्यूज़। और कन्वर्टेड ज्यू में ये वो हैं जो गॉग्स हैं, गॉग मगॉग्स हैं। इन्होंने जूडिज्म का लिबास पहना हुआ है, लेकिन दे आर नॉट ज्यू पीपल, दे आर नॉट रियल ज्यू पीपल। दीज आर वाइट स्किन एंड ब्लॉन्ड हेयर्ड एंड मोस्टली ब्लू आइज पीपल, आइड पीपल हैं। दे आर नॉट द रियल रेडिश और डार्क स्किन पीपल जो कि असल यहूदी थे। तो आगे चल के देखेंगे कि इन्होंने डार्क स्किन वालों के साथ किया है, क्या मारा मारी की है उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाइट टेम्पलर्स, इनका गठजोड़ क्या था कि ये कबाला सीख रहे थे। किनसे? जाहिर है इन्हीं वाइट स्किन वालों से। इनके स्कूल्स में जा रहे थे कबाला के, और वहाँ पर ये बेबीलोनिक तलमुदिक यहूदियों के स्कूल में जाकर ये वहाँ से कबाला सीख रहे थे। देखें ना आप कबाला सीख रहे हैं, और आर्मी किसकी है? आर्मी ऑफ जीसस। समझ आ रही है? कोई मैच बनता है? कोई मैच नहीं बनता। इसलिए इन लोगों ने हमेशा इस 2 नंबर यहूदियत ने हमेशा ईसाइयत के पर्दे में छुपने की कोशिश की है और ज़ायनिस्ट बनाए हैं, ठीक है ना। फिर आप आज तक दुनिया उन ज़ायनिस्ट को भुगत रही है। अच्छा जी, अब तो वो खुलेआम कहते हैं कि हम ज़ायनिस्ट हैं। अच्छा, अब देखिए कि
یہ پھر کیا ہوا کہ جب یہ ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا، ان کے سکولز میں جا کے انہوں نے قبالہ بھی سیکھی نائٹ ٹیمپلرز نے. پھر انہوں نے کیا کیا، یہ یروشلم میں گئے، جب ہیڈ کوارٹر بن گیا تو وہاں پر جا کر یروشلم میں کئی سازشوں میں یہ شریک ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر زیر زمین سرنگیں بنائی. ماؤنٹ ٹیمپل کے علاقے میں، وہی علاقہ جو ٹیمپل ماؤنٹ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں انہوں نے سرنگیں بنائی. وہ ایک بڑا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ یہودی، نصرانی اور جو مسلمان ہیں ان کی مقدس عبادت گاہیں، ان کے مقامات ہیں. تو وہاں پر جا کر کے یہ سرنگیں بنا رہے ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والے حماس ہیں، انہوں نے زیر زمین سرنگیں بنائی ہیں، اس میں اسلحہ. یہ تو 1120 کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. 2026 میں، 2025 میں یہ حماس پہ کہتے ہیں، یہ تو 1120 میں یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں. اچھا جی، 1120 میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ عیسائیت بھی تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ دی ہے نا، اس میں جو مذہب کا فیکٹر ہے عیسائیت میں، انہوں نے اور بادشاہوں نے. اچھا، 1120 میں جو پوپ ہے الیکٹس دی سیکنڈ، اس نے ایک سرکاری خط جاری کیا، جس میں جناب اس سرکاری خط میں پوپ صاحب کے انہوں نے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے لکھا تھا کہ یہودی ہمارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، یہودی ہمارے دوست ہیں اور ان کو تنگ نہ کیا جائے، یہ ہمارے دوست ہیں. چلے ان کو، یعنی یہودیوں کو ایک امان ملتی چلی جا رہی ہے. پوپ کی طرف سے بھی وہاں پر ان کی حمایت کا اعلان ہو گیا. اچھا، 1125 میں انگلینڈ کے جو بادشاہ تھے ہنری دی فرسٹ، انہوں نے ٹیکس کا نظام قائم کیا. ٹیکس کا نظام پہلے انگلینڈ میں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اب ان کو ٹیکس لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ادھار پکڑ لیا تھا. کس سے پکڑ لیا تھا؟ انہی طاقتور یہودیوں سے ادھار پکڑ لیا تھا. جنگ لڑنے کے لیے، فرانس سے جنگ لڑ رہے تھے، اس جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے ان یہودیوں سے پیسے پکڑ لیے تھے. اب پیسے جب واپس کرنے تھے تو عوام نے واپس کرنے نا. آج تک 2026 میں حکومت طیارے خریدتی ہے، باہر چکر لگاتی ہے، ہمارے پیسوں پر عیاشی کرتی ہے، تو وہ ہمارے سے ٹیکس لیتی ہے نا. تو یہ تو سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے. تو ٹیکس کا نظام جناب 1125 میں ہنری دی فرسٹ جو ہے انہوں نے بھی یہ کیا تھا، انہوں نے شروع کیا وہاں پہ. تو پھر پوری دنیا چل پڑی. ہم تو ظاہر کالونی رہے ہیں برطانیہ کی. اچھا جی، تو یہ ٹیکس انہوں نے کہا لوگوں کو دینے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے سود کی رقم لینا شروع کی تھی، کیونکہ کرسچینٹی میں پہلے سود نہیں ہوا کرتا تھا. 1122 میں آگے پوپ صاحب جو ہیں، اگلے پوپ، وہ کہتے ہیں آنرس دی سیکنڈ پوپ، یہ آ گیا. اس نے نائٹ ٹیمپلر کو بینک بنانے کی اجازت دے دی. کہاں عیسائیت کے اندر سود نہیں ہوتا تھا، اور اب ان کو بینک بنانے کی بھی اجازت مل رہی ہے. کن کو؟ یہاں پہ یعنی کہ نائٹ ٹیمپلرز جو ہے نا وہ بنائیں گے بینکس. اصل میں نائٹ ٹیمپلرز جو ہے نا بینکرز تھے، تو یہ بھی ایک سہولت حاصل ہو گئی ان کو. اچھا، پھر سارے انگلینڈ میں انہوں نے بینک بنانے شروع کر دیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ حالات جا رہے تھے جنگوں کی طرف، تو نائٹ ٹیمپلرز جو ہے آرمی آف جیسس، مذہب کے نام پہ پیسہ بھی تو کلیکٹ کرنا ہے نا لوگوں سے، تو اسی لیے پورے انگلینڈ میں نائٹ ٹیمپلرز نے بینک بنانے شروع کر دیے، قلعے تعمیر کرنا شروع کر دیے. اچھا، اب جو صلیبی جنگوں والا ماحول، اب وہ سارے صلیبی جو یروشلم جانا چاہتے تھے ان کو جناب جی کیا کہا انہوں نے، نائٹ ٹیمپلر بینکرز نے کیا ان کو چوائس دی کہ وہ اپنے رقومات جو ہے نا وہ بینک میں جمع کروائیں گے. جب وہ یروشلم پہنچ جائیں گے نا تو وہاں جا کر ہمارے بینک سے رقوم واپس لے لیں گے. یہ سب پوپ کی اجازت سے ہو رہا تھا. اچھا، یعنی کہ آپ اپنا پیسہ، سونا چاندی جو بھی آپ ہمیں دے دیں، اس کے برابر کا آپ کو یروشلم میں مل جائے گا. اچھا، بڑے چالاک تھے. اب مر جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ پیسہ سارا نائٹ ٹیمپلرز کے بینک میں، ان کے نام، مذہب کے نام پہ. چلو جی، ٹھیک ہے جی. تو 1129 کے سال سے نائٹ ٹیمپلرز بڑے طاقتور بن گئے. لوگوں نے اپنا پیسہ ان کے پاس رکھوانا شروع کر دیا. اچھا، اور سود کو یہ اس طرح کر کے حلال کر لیا انہوں نے کہ بھائی ہم رقم رکھنے کا کرایہ لیتے ہیں. دیکھ لیں، آج کمیشن کہتے ہیں اس کو. چلاکیاں وہی ہیں. عیسائیوں کو اس پہ راضی کر لیا. اور اسی دوران اگر کوئی صلیبی جو ہے نا مر جاتا جنگ میں، تو ساری رقم کیا ہوتی تھی؟ نائٹ ٹیمپلرز اپنے پاس رکھ لیتے تھے بینک کے پاس. اور ظاہر نائٹ ٹیمپلرز، اور نائٹ ٹیمپلرز کے ساتھ کون تھے؟ وہ وائٹ سکن جیو، گوگس. اچھا، پھر اس رقم سے انہوں نے کیا کر لیا؟
نائٹ ٹیمپلرز جو تھے ظاہر ہے وہ تلمودک جیو جو ہے وائٹ سکن کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو پیسے بھی دیے کہ بھئی اپنے اسکول بناؤ تلمودک، اور انہوں نے نئے اسکول بنائے، نئے قلعے تعمیر کیے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا، کس کا؟ یہودیت اور عیسائیت کا. یعنی نائٹ ٹیمپلرز کی شکل میں وائٹ سکن والے جو جیو ہیں گوگز، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا. یہ کوپریشن ان کا جو ہے نا وہ 1129 سے 1307 تک چلتا رہا. آگے بھی چلا ہے لیکن مختلف اور ناموں سے پھر اور طریقوں سے. اچھا جی، 1139 میں ایک سفارڈک یہودی جو اسپین میں رہتا تھا، ڈارک سکن یہودی، اس نے ان کو بے نقاب کیا دوبارہ. 1139 میں ایک سفارڈک یہودی، جو اصل یہودی ہوتے ہیں ڈارک سکن والے، ان کا نام تھا جودا ہیلاوائے. جودا ہیلاوائے، HELWAI. اس کے نام سے انہوں نے ایک کتاب، یعنی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی خزری یا خزاری، لکھ لیں آپ، کہہ لیں اس کو خزاری یا خزری. اس میں انہوں نے بتایا کہ وائٹ سکن یہودی کون ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ خازار ہیں اور مذہب کی تبدیلی کے بعد یہودی بنے ہیں. پھر سفید سکن نے ڈارک سکن کو کیوائٹ جوڈیزم کہنا شروع کر دیا، کیوائٹس جیو کہنا شروع کر دیا. اس طرح یہ ایک نئی جنگ بن گئی، ٹھیک ہے نا. یعنی سفید سکن جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ہمیں بے نقاب کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے لگ رہے ہیں یہ ڈارک سکن والے، تو انہوں نے ایک ٹرم، سفید سکن والوں نے ڈارک سکن کو کیوائٹ جیوز کہنا شروع کر دیا. یہ ایک نئی جنگ بن گئی آپس میں ان کی. اچھا، پھر آتا ہے زمانہ اسپینش انکوزیشن کا. یہ انکوزیشن کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اب دراصل یہ بھی جناب کیا ہے کہ گزشتہ سلسلے کی ایک کڑی ہے نا، جس میں ڈارک سکن اور سفید سکن کے درمیان اس طرح جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو چپکلشیں چل رہی ہیں، ڈارک سکن کو اس علاقے سے نکالا گیا. اسپینش انکوزیشن ہے کیا؟ اصل میں یہ قانون تھا، آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. یہ ایک طرح کی قانون تھی جس کو پوپس نے بھی حمایت کی، مذہب کے نام پر بنائی گئی تھی. اور اس میں کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائی ہو رہے ہیں، اور کچھ کو کہا گیا کہ وہ مسلمان، یعنی کنورژن کا قانون تھا کہ مذہب کی جب تبدیلی ہوگی تو کس کس قانون کے تحت ہوگی. اگر اس کس طرح سے نہیں ہوگی تو پھر ان کو سزا بھگتنی ہوگی جو مذہب تبدیل کر رہے ہیں. اور اگر تو پھر ظاہر ہے اس قانون کا اس طرح استعمال کیا ہوا، اس کا استعمال یہ ہوا کہ جو ڈارک سکن والے تھے نا ان کو نکالنا شروع کر دیا یورپ سے. اب آپ دیکھیں ڈارک سکن جو ہے وہ پہلے سے رہ رہے تھے، وائٹ سکن بعد میں آئے تھے کوکیشین ماؤنٹین سے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا، سفید سکن والوں نے ایسا ماحول بنایا، پیسے دے دے کے، ادھار دے دے کے بادشاہوں کو اپنے پیچھے ایسے لگایا، اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کروائیں شاہی خاندانوں میں. تو اتنا اثر و رسوخ بنا لیا کہ انہوں نے اصل یہودیوں کو ان کی جگہوں سے نکالنا شروع کر دیا. اس کو انکوزیشن کہتے ہیں، اسپینش انکوزیشن. اچھا جی، اچھا 1147 میں الفانسو دی سیونتھ جو اسپین کا بادشاہ تھا نا، اس نے ایک یہودی جودا بن جوزف، اس کو یعنی کہ کیا کیا، اس کو چیمبرلین بنایا. جودا بن جوزف جو ہے وہ، اس نے ایک یہودی جودا بن جوزف کو چیمبرلین بنایا. چیمبرلین جناب ایک عہدہ ہوتا ہے جو عدالت کے نام پر دیا جاتا ہے، یعنی عدالت کے نظام کے تحت دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس یہودی کو عدالت میں داخل کر دیا گیا، اسپین کی عدالت میں. 1165 میں پوپ جو ہے الیگزینڈر دا تھرڈ، اس نے لوگوں کو پھر بتایا کہ جو سود پہ، ادھار پہ سود دیتے ہیں جو وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے مذہب میں عیسائیوں کو صرف منع کیا ہے سود لینے سے، لہٰذا آپ سود لے سکتے ہو، یہ تو ہم نہیں کر رہے، یہ تو یہودی کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کو دھوکہ دینے کا کیسا نظام نکالا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر 1168 یعنی کہ 1168 میں اسپین کا بادشاہ جو ہے فرڈینینڈ دا سیکنڈ لیون، پھر اس نے کیا کیا، انہی وائٹ سکن سے رقم ادھار پہ پکڑ لی. پھر پرتگال پر حملہ کرنا شروع کر دیا. جنگیں کرنا اور ان سب عام چیزوں کے لیے پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے نا. تو اسپین کے بادشاہ نے، اب اسپین میں انٹری ہوئی ہے وائٹ سکن والوں کی، تو وہ پھر انہوں نے بادشاہ کو رقم لگائی اور انہوں نے پرتگال پہ حملہ کیا. اچھا پھر کیا ہے،
کہ 1179 میں پوپ الیگزینڈر دی تھرڈ اس نے پھر ایک دستاویز میں، ٹھیک ہے، ایک دستاویز، قانونی دستاویز، اس میں دا سرونٹس آف دا کورٹس کے نام سے انہی سفید یہودیوں کو تحفظ فراہم کیا. ٹھیک ہے، یعنی پوپ تھرڈ ڈے پھر ایک آپ دیکھ رہے ہو ٹائم ٹو ٹائم پوپ سامنے آ رہے ہیں، سود کے سلسلے میں بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انکوزیشن کے سلسلے میں بھی آ رہے ہیں، اس طرح سے مزید قوانین بنا رہے ہیں تاکہ وائٹ اسکن یہودیوں کو تحفظ دے سکے. دا سرونٹس آف دا کورٹس یہ بھی ایک قانون تھا جس میں سفید یہودیوں کو تحفظ دیا گیا تھا. اچھا، پھر 1186 میں ایک ادھار دینے والا جو ہے نا وائٹ اسکن اشکناز، ایرون آف لنکن، ایرون آف لنکن، AARON، ایرون آف لنکن، LINCOLN. یہ اشکناز گوگ جیو تھا جو انتہائی دولت مند تھا. اب یہ مر گیا 1190 میں. بادشاہ جو ہے اس نے دیکھا کہ یہ مر گیا ہے تو اب میں ادھار کس سے پکڑوں، کون ہے اور امیر لوگ. تو بادشاہ نے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا نام تھا ایکسچیکر آف دا جیو، جس کے تحت بادشاہ کو جانکاری ملی کہ اب کون کون یہودی امیر یہودی ہیں جو میرے کنٹری میں رہ رہے ہیں اور پیسہ دے سکتے ہیں، اور کس کس نے پیسہ لے رکھا ہے ان امیر یہودیوں سے، اس کا بھی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نواز شریف، شہباز شریف، کس کس نے وہ پیسہ لے رکھا ہے وہ ان کا بھی پتہ چلے، اور جناب ملک میں کون کون امیر ہیں، ٹھیک ہے نا، میاں منشا سے لے کر اور بہت کون کون ہے، میاں کون کون، تو ان سب کا ریکارڈ. ٹھیک ہے جی، وہ بھی لے لیا کیونکہ وہ امیر یہودی تو مر چکا تھا تو مزید پیسہ تو لینا تھا. اچھا، پھر 1195 میں الفانسو دا ایٹ جو بادشاہ تھا اس نے ان یہودیوں سے پیسہ لیا. اب اس نے کس سے لیا، پہلے پچھلا میں نے ذکر کیا پرتگال میں لڑنے کے لیے، اب جناب ان کو ہو گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا ہے، پھر پیسہ چاہیے، پھر پیسہ پکڑا. اس بادشاہ جو ہے، اس بادشاہ کا ایک اور بھی جو ہے نا افیئر چلا تھا، جس الفانسو دا ایٹ جو ہے نا، یہ رچل نامی ایک گوگ لڑکی تھی، خازر لڑکی، وائٹ سکن جیو، اس سے افیئر بھی اس کا چلا اور اس پر کتاب لکھی گئی. ٹھیک ہے نا، اور 1210 میں جناب یہ سٹوری مشہور سٹوری تھی وہ سامنے آئی تھی، اور یہ جو ہے اس پہ لوگوں نے جو ہے لکھا ہے کافی اس افیئر کے اوپر. خیر، اچھا جی، تو اسی دوران 1210 میں کیا ہو رہا ہے مزید آگے، وہ کہتے ہیں کہ 300 اشکنازی جیو جو ہیں وہ یروشلم چلے جاتے ہیں. اب یروشلم کے اندر بھی اپنی گانٹھیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو 300 گوگ مگوگ جو ہے، یہ جن کو اشکنازی جیو کہتے ہیں، اشکنازی یہودی، یہ چلے جاتے یروشلم. یہ اس وقت ہو رہا تھا جب صلیبی جنگیں جاری تھیں، یاد رہے 300 گوگ مگوگ جن صلیبی جنگیں جاری تھیں اس میں یہ چلے گئے یروشلم، اور یہ نائٹ ٹیمپلر کی مدد سے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو نا، نائٹ ٹیمپلر نے اپنا پہلے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر بنا دیا تھا، اب وہ سہولت کاری ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی. اسی اسنا میں 1213 میں سوئٹزرلینڈ کا شہر جو ہے نا بیزل، یہ بڑا مشہور ہے سوئٹزرلینڈ کا شہر بیزل آج تک کی تاریخ میں، یہ کیونکہ ابھی تو ہیڈ کوارٹر ہے نا، یہ ان کا 0.01% کا ہیڈ کوارٹر ہے بیزل. اچھا جی، یہودیوں کا مرکز بن گیا، سمجھ رہے ہیں. 1236 میں جرمنی کے بادشاہ فیڈرک دی سیکنڈ جو ہے اس نے ایک دستاویز لکھی. ٹھیک ہے، اب یہ دستاویز اس نے کیوں لکھی، ادھار کا نیا قانون بنانے سے متعلق تھی. یہ کتاب جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ان یہودیوں سے ہم ادھار لے سکتے ہیں، وہی والی بات، جسٹیفیکیشن. 1252 میں ایک اور اسپین کے بادشاہ نے بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ادھار لیا. ٹھیک ہے نا، اور اشکناز جو ہے خازار یہودیوں سے لیا اس نے، ظاہر ہے، اور اس بادشاہ نے پھر ان کے لیے اسکول بھی بنایا تلمودک، اور عیسائیوں کے لیے کہا کہ آپ لوگ قبالہ سیکھیں، بلیک میجک سیکھیں، یعنی جیو مسٹسزم جس کو یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بلیک میجک سٹڈی ہے، وہ آپ سیکھیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز اس کے لیے بھی لا اسکول بنا دیا. 1267 جو ہے 1267 میں اشکناز گوگ یہودیوں نے اپنا پہلا سینیگوگ فلسطین میں بنایا. ٹھیک ہے، نائٹ ٹیمپلرز کی مدد سے، پھر نائٹ ٹیمپلرز کی مدد سے جو ان کی مدد کر رہے تھے فلسطین میں ہجرت کے لیے. ٹھیک ہے نا، اب یہ اپنے راہ ہموار کر رہے ہیں. پھر 1273 میں، ٹھیک ہے نا، 1273 میں
रोडोल्फ द फर्स्ट बादशाह बना जिसने सफ़ेद स्किन यहूदियों से रकम पकड़ी दोबारा, और बोहीमियन बादशाहत से लड़ने के लिए, एक और बादशाहत थी, उससे लड़ने के लिए 1277 में दुनिया का जो तिजारती मरकज़ है शैम्पेन फ्रांस, उससे स्विट्ज़रलैंड बेज़ल मुंतकिल हो गया। यानी तिजारती मरकज़ जो है ना वो, अच्छा ये उधार पकड़ी और रकम और बोहीमियन बादशाह से लड़ा बादशाह, ठीक है ना। कौन सा बादशाह? रोडोल्फ द फर्स्ट 1273 में। फिर आगे एक और इवेंट होता है, उसमें क्या होता है कि पहले जो है ना ये यहूदियों का मरकज़, तिजारती मरकज़ वो फ्रांस में था, फिर ये 1277 में स्विट्ज़रलैंड बेज़ल मुंतकिल हो गया। यानी अब फ्लोरेंस इटली से बेज़ल स्विट्ज़रलैंड जो है वो सिलसिला चलेगा। अच्छा 1290 में किंग एडवर्ड फर्स्ट जो हैं उन्होंने इंग्लैंड से तमाम यहूदियों को निकाल दिया, और फिर 100 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये साल है कि किंग एडवर्ड द फर्स्ट जो है उन्होंने इंग्लैंड से तमाम यहूदियों को निकाल दिया। पहले तो उधार पकड़ते रहे, ये करते रहे, जब लोगों ने कुछ प्रेशराइज किया तो उन्होंने निकाल दिया। 100 साल तक वो यहूदी दोबारा इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अच्छा 1306 में जो यहूदी हैं उनको फ्रांस से भी निकाल दिया गया, ठीक है ना। अच्छा याद रहे कि ये गोग खाजर अश्केनाज यहूदी हैं, ठीक है ना। 1307 में नाइट टेम्पलर को भी ख़त्म कर दिया गया। ये तो पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब देखिए पॉजिटिविटी कितनी देर तक चलती है, ठीक है। इनका इनकलाब भी हो रहा है, लोग इनको निकाल भी रहे हैं अपने अपने कंट्रीज से, ठीक है ना। 100 साल तक इंग्लैंड के अंदर इनको दाखिल नहीं होने दिया, कि जब इनको किंग एडवर्ड द फर्स्ट ने निकाला, और उसके बाद फिर इनको फ्रांस ने भी निकाल दिया, ठीक है ना। और 1307 में नाइट टेम्पलर को भी ख़त्म किया। लेकिन इनकी तो आपको पता है, एक तंजीम ख़त्म होती है तो दूसरे नाम से जन्म ले लेती है, ठीक है ना। तो जनाब फिर 1315 में इन अश्केनाज को बादशाह लुई जो है वो फ्रांस का, उन्होंने फिर बुला लिया, ठीक है, फ्रांस में। लेकिन नाइट टेम्पलर को बैन कर दिया गया 1340 में। अब देखिए 1315 में ये दोबारा इनको फ्रांस बुला लिया था, तो थोड़ा ज़्यादा अरसा नहीं चल सका। अच्छा फिर नाइट टेम्पलर को बैन किया गया 1340 में। अब अश्केनाज जो गोग यहूदी थे वो 1307 और 1478 इसके दरमियान स्पेन पर उन्होंने पूरा अपना कंट्रोल बनाया, ठीक है ना। क्यों बना रहे थे? ताकि डार्क स्किन असल यहूदियों को वहाँ से निकाल दें, यूरोप में सारी अपनी मनमानी कायम करें, अपना कंट्रोल कायम करें। और यूरोप की जो 13 वेल्दी ख़ानदान है ना, वो अश्केनाज गोग, फिर वो बन जाते हैं, ये इतने वेल्दी हो जाते हैं। तो ये स्पेन पे अपना कंट्रोल लेना चाह रहे थे। इसी असना में नीदरलैंड जो है उसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर करेंसी एक्सचेंज बनाया। इसने ये क्यों किया? करेंसी एक्सचेंज के नए कानून क्यों बनाए बैनुल अक़वामी? ये इसलिए बनाए थे कि इसके ज़रिए ये जो वाइट स्किन यहूदी हैं ना, जो बैंकर्स हैं, बैंकर माफिया है, इनको और कंट्रोल मिल सके, ठीक है ना। उन बैंकर्स पर जो ईसाई थे, उस वक्त ईसाई बैंकर भी थे, बार्डी थे, पिरोजी थे, वो बैंकर्स थे। लेकिन ये जो जाहिर है यहूदियों को बाअसर बनाने के लिए जनाब नीदरलैंड में कानून बनाया कि ऐसी शिकें थी उसमें जो सपोर्ट करती थी इन वाइट स्किन गॉग्स को, ज्यू को, बनिस्बत उनके जो ईसाई बैंकर थे उनके। तो वो ख़त्म हो गए, तो बैंक करप्ट हो गए, बार्डी और पिरोजी, और ये वाइट स्किन आगे आ गए। अच्छा 1349 में किंग लुई जो फोर्थ है, ठीक है ना, उसने फ्रांस में अश्केनाज यहूदी कम्युनिटी भी बना डाली और इन बैंकर यहूदियों से 1350 में कर्ज ले लिया। फिर देखें ना कर्ज की चल रही है रसूमात। फिर पेड्रो द फर्स्ट ने कोर्ट में इनको शामिल करके उधार ले लिया। सिलसिला चल रहा है, कोर्ट में भी ये शामिल हो गए। फिर कोर्ट ज्यू कहलाते हैं ना ये। अच्छा 1369 में हेनरी द सिक्स्थ कास्टील, इसने यहूदी सैमुअल एब्रानोइल को उधार जो ये देता था उसे अपने दरबार में शामिल कर लिया। यानी बादशाह जो है वो हेनरी द सेकंड कास्टील, उसने यहूदी सैमुअल एब्रानोइल जो उधार देता था उस यहूदी को वाइट स्किन गॉग को अपने दरबार में भी शामिल कर लिया। दरबार में भी उसकी एंट्री हो गई। चुनांचे इस तरह अश्केनाज गॉग ने डार्क स्किन यहूदियों पर हमला शुरू कर दिया
اب وہ دربار میں بھی آ گئے, کورٹ میں بھی آ گئے, بینکنگ میں بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا, اثر رسوخ کا. تو انہوں نے ڈارک سکن کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اچھا, سیمیول نے 1369 میں ڈارک سکن کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی تھی. 1379 میں جان دی فرسٹ کاسٹیل, ٹھیک ہے نا, کاسٹیل نے ڈارک سکن یہودیوں کے خلاف قانون بنانے شروع کر دیے. اچھا, 1385 میں وینس اٹلی نے یہودیوں کو ویلکم کرنا شروع کر دیا. کون سے یہودی؟ یہی جو وائٹ سکن ہیں ان کو, گوگس کو, اشکناز کو. اب ان کو کہا گیا آپ سرخ ٹوپیاں پہنیں, سرخ لباس پہنیں. آپ ہسٹری میں ان کو سرچ کرو نا, سرخ ٹوپیوں میں نظر آتے ہیں. یہ سرخ لباس میں ان کو دیا گیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگ جو ہو وہ یہ جو ہیں وائٹ سکن جیو ہیں, یعنی کہ یہ وائٹ سکن جیو یعنی گوگ خازارس, ٹھیک ہے نا, ان کو شناخت کے لیے دیا گیا تھا. اور ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں گوگل میں آپ کو بتائے گا کہ یہ ریڈ کلر پہنتے تھے امیر دولت مند لوگ, اپنے پاور کو, اپنے اختیار کو, اپنے کنٹرول کو ظاہر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ان کو یہ سرخ ٹوپیاں پہننے کے لیے کہا گیا تھا. اور یہ جو سرخ ٹوپی والی کہانی ہے یہ ایسی نہیں ہے. آپ جو یہ مرچنٹ آف وینس, یہ شیکسپیئر نے کتاب لکھی تھی, اور یوٹیوب پہ میرے خیال میں اس کی فلم بھی ہے. اس میں آپ دیکھ لیں, ان میں جو یہ وائٹ سکن جیو بھی دکھائے گئے ہیں وہ سرخ ٹوپیاں پہنتے تھے, مرچنٹ آف وینس. ہاں, اور اس میں آپ اچھا آگے چلتے ہیں تو 1391 میں جو ہے اسپین میں سیوائل میں ڈارک سکن جیو کے اوپر حملہ بھی ہو گیا. 1397 میں فلورنس اٹلی میں جو اشکناز ہیں نا ان کو ویلکم کیا گیا, جو بینکر تھے. یہ میڈیچی فیملی تھی. یورپ کے جو 13 ویلدی خاندان آتے ہیں نا اس میں ایک فیملی میڈیچی بھی ہے. میں نے بینکنگ والا جو پروگرام کر رکھا ہے نا, آپ لوگ اس کو دیکھو جا کے, اس کے اندر میں نے میڈیچی کا ذکر کیا ہے. تو میڈیچی بینکرز تھے اور جو ہے یہ مشہور میڈیچی فیملی تھی. اور پتہ ہی میڈیچی جو ہے یہ روتھ چائلڈ جو ہیں یہ میڈیچیز ہیں, لیکن انہوں نے اپنا نام چینج کیا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اشکناز یہودیوں کی گوگ مگوگ کی عادت ہے کہ اپنا نام چینج کرتے ہیں, تو اپنا نام جو ہے یہ چینج انہوں نے کر رکھا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہے. اچھا, تو یہ میڈیچی ہیں, اکثر میں روتھ چائلڈ جو ہے وہ میڈیچیز ہیں. اچھا, 1415 میں الفانسو دا ففتھ آف ایریگون اسپین, اس نے ماریا آف کاسٹیل یعنی جو ایک خازر خاتون تھی اس سے شادی کر لی. یہ کاسٹیل کی تھی, یہ یہودیوں نے ارینج کی تھی. یہودیوں نے کیوں کی تھی؟ کیونکہ کاسٹیل جو تھی نا وہ یہی وائٹ سکن جیو اس کا ایمان تھا. بظاہراً وہ کہتی تھی کہ میں عیسائی ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھی, وہ یہ وائٹ سکن جیو تھی. اچھا, تو یہودیوں نے کہا کہ چلو اس کی بادشاہ سے کرواتے ہیں اسپین کے, اور اس طرح سے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس کی شادی کروا دی گئی تاکہ کاسٹیل والی امپائر اور اسپین کی کنگڈم کیا ہو جائے, یک جان دو کالیب, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو کاسٹیل اور اسپین. اچھا جی, آگے چلو. پھر کیا ہوا؟ تو اب یہاں پر اشکناز جو ہیں وہ اس سے شادی کر لی انہوں نے. اچھا, چنانچہ الفانسو ففتھ جو ہے نا انہوں نے یہودی بینکرز کو اپنے کورٹ میں بھی شامل. فائدے کیا ہے کہ بادشاہ نے پھر ان یہودی بینکرز کو اپنے کورٹ میں شامل کیا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر پوپ صاحب کیا کرتے ہیں؟ 1452 میں الفانسو دا ففتھ کو پوپ نکولس دا ففتھ اس نے اجازت دے دی کہ غلاموں کی تجارت بھی شروع کر دے. واہ بھائی. اور یہودی جو ہے اس میں کافی ماہر تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں سے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کوکیشین ماؤنٹینز میں. وہاں پہ لوگوں کو کڈنیپ کرنا, غلام بنانا, ان کو بیچنا, یہی تو ان کا تھا. اچھا جی, تو چلیں جی, 1462 آ جاتا ہے, 1462. اس میں یہ جو ہے فرانچسکین عیسائی جو تھے, فرانچسکین عیسائی, انہوں نے یہودی بینکر سے مقابلہ شروع کیا اور اپنا بینک قائم کیا. یہ جو عیسائی تھے نا یہ کہتے تھے کہ ان کا منوپلی توڑی جائے, اس لیے ان عیسائیوں نے اپنا بینک بھی قائم کیا 1464 میں. اسی اسنا میں فرانس میں جو ہے نا تلمودک سٹڈی کا اسکول ہو گیا. پہلے اسپین میں کھلا, پھر فرانس میں کھل رہا ہے تلمودک سٹڈی کا اسکول, پھر عیسائیوں کے لیے کھل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, 1469 میں فرڈینینڈ جو بادشاہ ہے اس نے ایزابیلا سے شادی کی. اب یہ ایزابیلا جو ہے نا اس کی شادی میں بھی ان وائٹ سکن گوگ مگاگ جیو کا ہاتھ تھا. اب فائدے, اب دیکھ نا لڑکیاں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں بادشاہوں سے اور پھر وہاں پہ اپنے فائدے لے رہے ہیں, اپنے کو مضبوط بنا رہے ہیں گوگس یورپ میں. اچھا, 1477 میں جرمن کنگ جو ہے
میکسیمیلین اس نے بھی یہودی اشکناز سے پیسہ ادھار لیا اٹیلین سے جنگ کرنے کے لیے. 1478 میں میڈیچی بینک کرپٹ ہونا شروع ہوئے. لنڈن میں جو میڈیچی تھے وہ عیسائی بینکر تھے نا, یعنی کہ آگے عیسائی بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے, عیسائی بینکر بھی رکھے ہوئے تھے. تو اسی اسنا میں آپ کو میں نے پہلے جو ذکر کیا کہ اسپینش انکوزیشن شروع ہو رہی ہے. اسپینش انکوزیشن شروع ہو رہی ہے. مذہب کی تبدیلی سے متعلق جو ہے نا یہ ایک قانون تھا جو پوپ جو ہے سکسٹس ففتھ نے انٹروڈیوس کرایا تھا اسپینش انکوزیشن کا, اس کو سپورٹ کیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ قانون تھا تو اس میں کیا ہے کہ ڈارک سکن جو ہے نا اس کے خلاف جاتا تھا یہ قانون یہودی کے, اور وائٹ سکن کو فیور کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کو یعنی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اصل یہودیوں کو یورپ سے وائپ آؤٹ کرنے کی پالیسی تھی یہ. اچھا 1488 میں سوائل اسپین میں اسپینش انکوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بھی بنا دیا گیا. 1483 میں کرتبہ اسپین میں اسپینش انکوزیشن کا دوسرا مرکز بنایا گیا. 1484 سال میں جو ہے یہ آگے چلتا ہے تو کنگ آف ایراگون اسپین اس نے انکوزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اس میں کیونکہ انجسٹ ہو رہا ہے بہت, تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. 1 سال تک کوشش کرتا رہا, مگر بعد میں لوگوں نے اس کو دباؤ کر کے کہا کہ نہیں ہم تو یہ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ یہاں مذہب کے نام پر بہت زیادہ جو ہے کنورژن ہو رہی ہے. حالانکہ لوگ عیسائیت کی تبدیلی کر لیتے لیکن ہوتے پیچھے سے وہ یہودی ہیں, اور یہ ڈارک سکن زیادہ مسئلہ کر رہے ہیں, اس لیے یہاں سے یورپ سے ان کو فارغ کرنا ہے. تو یہ سارا جو ہے سلسلہ بنا کے انہوں نے جناب اس کو بھی جو سپورٹ جس نے روکنے کی کوشش کی تھی اس کو بھی اس کام پہ لگا لیا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ کنگ آف ایراگون کو بھی اسی کام پہ لگا لیا, حالانکہ اس نے چینج کرنے کی کوشش کی, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اچھا 1487 میں پوپ نے اس کو سپورٹ کیا اور 1492 میں نئے سرے سے اس پر کام شروع کر دیا گیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ پھر اس پہ کام شروع ہو گیا. اچھا صرف کالے اصل یہودیوں کے خلاف تاکہ ان کو نکالا جا سکے. 1494 میں کنگ لوئی آف یعنی کہ 12 جو تھا کنگ لوئی 12 ٹھیک ہے نا آف فرانس, اس نے حملہ کیا فلورنس پر میڈیچی کے ہوم ٹاؤن پہ, اور میڈیچی وہاں سے بھاگے. پھر 1496 میں انکوزیشن یہ جو ہے یہ پرتگال آ گئی. اچھا 1500 میں 1500 میں اسپین کے جہاز پوری دنیا سے جب سونا جمع کر رہے تھے, کیونکہ کالونیاں بنانے کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال ہوا ہے نا, مختلف بادشاہتوں کا استعمال کیا ہے دنیا کے لوگوں کو کالونیاں بنانے میں. تو اسپین کے جہاز پوری دنیا سے سونا جمع کر رہے ہیں, چاندی جمع کر رہے ہیں, پریشیس میٹل, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہاں جمع ہو رہا ہے سونا؟ یہ نیدرلینڈ میں. نیدرلینڈ کس کے انڈر ہے؟ وائٹ سکن یہودیوں کے. ابھی اپنے ذہن میں یہ باتیں یاد رکھتے رہو کہ جب بھی کالونیاں بنی ہیں دنیا میں, چاہے وہ برطانیہ نے بنائی, فرانس نے بنائی, پرتگالیوں نے اسپین سے آ کر بنائی, ان سب نے ایک ہی کام کیا, وسائل لوٹے ان لوگوں کے جن کو کالونی بنایا, ان کا سونا لوٹا, ان کے جواہر لوٹے, اور پھر جا کے جمع کروائے نیدرلینڈ میں, ٹھیک ہے جی. اچھا تاکہ وینس اٹلی, ٹھیک ہے نا, بجائے وینس اٹلی کے. اچھا وینس اٹلی جو تھا نا, وینس اٹلی وہ تجارتی مرکز تھا, وہاں پہ جمع کرانے کی بجائے انہوں نے نیدرلینڈ میں جمع کروائے. تو یہودیوں کے پاس جو یہاں پہ رقم جمع ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہاں یہودیوں کی تجارت تھی نیدرلینڈ میں, تو وہاں پہ وینس اٹلی کی بجائے نیدرلینڈ میں یہودیوں کے پاس یہ جمع کروائے. اچھا 1517 میں جو ہے مارٹن لوتھر نے اپنا تھیسس ایک لکھا اور جمع کروایا. وہ تھیسس جو تھا نا مشہور تھا, یعنی کہ وہ مشہور کام اس نے کیا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ چرچ کے خلاف لکھا تھا. 1517 میں مارٹن لوتھر نے اپنا تھیسس جمع کروایا تھا چرچ کے خلاف. اس میں کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ جو چرچ ہے نا یہ کرپٹ ہے ڈیفینیٹلی. اچھا جی 1500 آ جاتا ہے آگے 1520, ٹھیک ہے نا, 1520, ہاں جی 1520 میں جرمنی کے جو بادشاہ ہیں نا چارلز the 5th, اس نے ایک کاغذ دستاویز ایشو کیا کہ ڈارک سکن کی انکوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے, ان کو نکالو ڈارک سکن کو, وہ جو 2 نمبر ہے اس سے ہم نے کام چلانا ہے نا, تو انکوزیشن ان کو نکالو ڈارک سکن کو یا اصل یہودیوں کو یورپ سے. اچھا یہ کام ہو گیا جرمنی میں.
अच्छा, फिर क्या हुआ, 1532 में किंग हेनरी द फिफ्थ चर्च ऑफ इंग्लैंड इन्होंने बनाया और बताया कि हम अपना बैंक और मजहब अब खुद बनाएंगे। यहाँ पर फिर एक और बादशाह आए जिन्होंने थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा तो कंट्रोल कर रहे हैं वाइट स्किन ज्यू जो हैं, हमारे कोर्ट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पॉप को भी कंट्रोल कर रहे हैं रोम में। तो उन्होंने कहा चलो भाई रोम वालों अपना चर्च संभालो, अपनी किताब संभालो, अपना कोर्ट संभालो, हम अपने खुद मुख्तार हैं, हम अपना मज़हब भी खुद देखेंगे और अपना कोर्ट भी खुद देखेंगे। किंग हेनरी द फिफ्थ 1532, ठीक है। अच्छा, फिर 1542 रोम में इंक्विजिशन आ गई। उन्होंने भी क्या, डार्क स्किन को निकालो, ठीक है ना। जर्मनी के बाद रोम में आ गई। असल डार्क स्किन यहूदियों को वहाँ से निकाला जाने लगा। सफ़ेद अश्केनाज को वेलकम कहा जाने लगा। फिर 1543 में इंक्विजिशन बेज़ल स्विट्ज़रलैंड आ गई। वहाँ से सफ़ेद स्किन अश्केनाज ने जनाब अपने बैंक कायम करना शुरू कर दिए स्विट्ज़रलैंड में। ये आपकी जो बेनज़ीर है ना, ये इसने इसी बेज़ल स्विट्ज़रलैंड के बैंक में ही तो रखी हुई है अपनी सारी रकम। अब बताओ कि बिलावल भुट्टो फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, इन हिज स्मॉल लाइफ, हाँ, छोटी सी लिटिल बिटल टिटैनी पिटी लाइफ, उसके अंदर पहली दफ़ा जब वो वज़ीर ख़ारजा बनता है अपने, ये भी शौक़ है ना कि नाना की मिनिस्ट्री उससे जब मुंतखब होता है तो पहले 10 दिन कोई भी नहीं पूछता, 10 दिन 12 दिन, एक पहली दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर, आप पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री में जाए तो किसी हवाले से जाता है, किसी प्लान के तहत जाता है। बहुत बड़ी बात होती है फॉरेन मिनिस्टर का किसी दूसरे कंट्री में विजिट। आला सतही जो ग्रुप होता है उसमें ये काउंट होता है। तो वो जा रहा है, किसी को नहीं पता वो क्यों जा रहा है स्विट्ज़रलैंड। जाहिर है जिसको ये मानते हैं, जिसको ये सजदा करते हैं, जिसका वो ये कलमा पढ़ते हैं पैसे का ना, तो जहाँ इनका रखा है वहाँ पे सलामी देने जानी है, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। आप लोग ऐसे खामखा परेशान होते हो, मरीम नवाज जनाब जा रही है अपनी फेस की सर्जरी कराने यूरोप स्विट्ज़रलैंड, ना ना ना। ये लोग जो हैं, ये सर्जरियाँ सबसे अच्छी तो कोरिया में होती हैं, तो कोरिया चली जाएं, उधर क्यों नहीं जा रही, स्विट्ज़रलैंड में क्या बैठा है। तो ये बैठे हैं, ठीक है ना। ये बैंकिंग का सिस्टम है जो उधर बैठा है, जिनके पास इनके सोने चांदी अशरफियाँ डायमंड ना जाने क्या कुछ, इज्जत नफ्स सब कुछ गिरवी रखा हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी, तो जनाब ये अब इंक्विजिशन जो है ना स्विट्ज़रलैंड में आ गई। वहाँ से सफ़ेद स्किन ज़ाहिर है भगाएंगे, एक भी काले जीव को वहाँ नहीं छोड़ेंगे, या डार्क स्किन को नहीं छोड़ेंगे, काले तो नहीं, डार्क स्किन को वहाँ नहीं छोड़ेंगे, असल यहूदियों को। फिर 1548 में स्पेन ने इन यहूदी बैंकर्स का नीदरलैंड में बाइकआउट शुरू कर दिया, बैंकर्स का, कि बैंकिंग भी इनकी नहीं होनी चाहिए। 1556 तक ये बाइकआउट कायम रहा। 1581 में नीदरलैंड ने जनाब आज़ादी ले ली, वो आज़ाद हो गया बादशाह से, वो डच रिपब्लिक बन गया। 1585 में इसने सफ़ेद स्किन के नीदरलैंड के हेड क्वार्टर पर इसने हमला किया है, और फिर इस तरह ये हेड क्वार्टर जो है एम्स्टरडैम में मुंतकिल हो गया, ठीक है ना। और 1593 में मेडिची ने डच के साथ पार्टनरशिप कायम की, यानी जो डच रिपब्लिक बनी थी इसने सफ़ेद स्किन का जो नीदरलैंड का हेड क्वार्टर था ना उस पर हमला किया था, तो फिर ये हेड क्वार्टर एम्स्टरडैम में मुंतकिल हुआ। फिर 1593 में मेडिची ने डच के साथ जो है पार्टनरशिप कायम कर ली मेडिची ने, और मेडिची जो है ना जम हो गए इसके साथ, डच के साथ। इस तरह जो है ये जो है एक और तंजीम सामने आती है इसी उसमें, वो आती है इल्यूमिनाटी, सब वाकिफ़ होंगे इल्यूमिनाटी से। हाँ, तो अब इल्यूमिनाटी की इन्होंने खुफिया तंजीम बनाना शुरू कर दी, अपनी जो कार्रवाइयाँ दुनिया भर में डालनी थी अब वो किसी तंजीम के तहत डालनी थी, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है ना जी। इल्यूमिनाटी जी वो इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है जी। अच्छा, ये जनाब इसने अपनी नीदरलैंड में और एम्स्टरडैम के यहूदियों से ये अपनी ताकत लेकर इसका आगाज़ किया और पूरी दुनिया में अपनी इजारादारी कायम की, पूरी दुनिया में अपना ठेका चलाया इन्होंने जो अब तक कायम है। इसी इल्यूमिनाटी ने जेसुइट्स बनाए। जेसुइट्स जो थे यहूदी इत्तेहादियों और खाजेरियन अश्केनाज सफ़ेद स्किन का गठजोड़ है। उन्होंने बाद में जनाब इसी जेसुइट ने साइंस को अपने कंट्रोल में लिया, टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में लिया, आर्ट को अपने कंट्रोल में, फ़लसफ़े को। ये कहने की बातें नहीं है, आप
دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو نکالیں اس زمانے کی, ٹھیک ہے, 17ویں 18ویں 19ویں صدی کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو نکالیے, اداروں کو نکالیے, ان کے ہیڈز کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا دیور جیسویٹس. جی 83 ممالک نے, اب کیا ہوا کہ لوگوں کو احساس ہو گیا بھی بہت ہو گیا, یہ جیسویٹس جو ہے نا بہت زیادہ, پھر انہوں نے کارروائیاں شروع کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کنٹرول کی. تو ان کو جیسوٹس کو نکالا گیا, ان پر بین لگایا گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو جیسوٹس نے ایلومیناٹی انتقاماً جو ہے نا ایلومیناٹی بنایا. ایلومیناٹی جو ہے اصل میں جیسوٹ کا ایک فرنٹ گروپ ہے ایلومیناٹی کا, ٹھیک ہے, پارٹ آف ایلومیناٹی کا. تو فرنٹ گروپ جو ہے نا ایلومیناٹی کا وہ جیسوٹ ہے. اچھا 1773 میں بویریا میں اس گروپ کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ یعنی کہ اس کو ایک فلاسفر کہا جاتا ہے کہ وائز اپ, اس نے ایلومیناٹی کو بنایا. اس کی فنڈنگ جو ہے روتھ چائلڈ نے کی ہے. یہ تو سب جانتے ہیں, آپ کو ایلومیناٹی کے بارے میں آپ لوگ بہت کچھ جانتے ہو گے, اس کبالا کی اور بلیک میجک کی تنظیم, ٹھیک ہے, اور اس کی فنڈنگ روتھ چائلڈ کرتے رہے ہیں. جی اچھا, اور پھر آپ نے مختلف سوسائٹیوں کے نام سنے ہوں گے, اسکلز اینڈ بونز, جس میں جارج ڈبلیو بش سے لے کر بڑے بڑے پریزیڈنٹ اس سوسائٹی کے ممبر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کلب آف روم کا نام سنا ہوگا, نہیں سنا تو آپ سرچ کیجئے, یہ بھی اسی کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ایلومیناٹی نے اور بہت سارے سیکرٹ گروپس اور سیکرٹ سوسائٹیز بنائیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جناب اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو کلٹ ہے اس نے پھر سوسائٹیوں میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. سوسائٹیز کے اندر اور بڑی سیکرٹ سوسائٹی ایلومیناٹی بنا کے, پھر ذیلی گروپس بنا کے اس نے دنیا میں اداروں, ایجنسیوں اور لیڈروں کی فنڈنگ کی ہے, ان کی برانڈنگ کی ہے, اور دنیا کی تمام جو میجر آرگنائزیشنز آج 2026 تک ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں, آپ ان کا فنڈنگ کا آپ کلک کریں, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے فنڈنگ کا کھانا کھولیں کہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, پھر آپ اس کے ڈاٹ کنیکٹ کریں, جن اداروں سے ہوتی ہے ان اداروں کی ہیڈ چیک کریں, ان کی جو اداروں کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو چیک کریں, ان میں کون بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ they all are white skin خازر جیوز. اگر وہ یہ نہیں ہے تو وہ پھر زائنسٹ ہوں گے. زائنسٹ جو یہودی اور عیسائی مل کے ان کا ایک ملاپ کی شکل ہوتی ہے نا, وہ ہوگا, وہ بندہ زائنسٹ کہلائے گا, اپنے آپ کو زائنسٹ کہتا ہوگا, یا پھر وہ یہی وائٹ سکن اشکناز جیو ہوگا جو فنڈنگ کر رہا ہوگا, جو فاؤنڈنگ فادر ہوگا اس ادارے کا. آپ دنیا میں دیکھیں یہ جو بلڈر برگ کتنی بڑی, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے جو خطرناک ترین اور دنیا کا سب سے سیکرٹ ادارہ ہے, جس میں برطانیہ کی بادشاہت تک شرکت کرتی ہے. دنیا کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز کے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز کے نہیں, جیسے ہماری کنٹری ہو گیا, نو, یہ تو پپٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے لوگ. تو اب جو یعنی کہ فرانس, جرمنی, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ چائنا, رشیا, ٹھیک ہے, تو برطانیہ, امریکہ, ٹھیک ہے, یہ کنٹریز جو ہیں, یہ کنٹریز وہاں بیٹھتے ہیں, اور ایون جو ہیں بادشاہتوں کے جو نمائندگی ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے بلڈر برگ میں. کچھ نہیں بتایا جاتا اس کا ایجنڈا کیا ہے. اور آج جو آپ کو یہ جنگ دیکھنے کو مل رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ 2008 بلڈر برگ کی جو کانفرنس ہوئی تھی نا, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 2000 کے بعد جو اگلا ایرا شروع ہوگا وہ چائنا کا ہوگا, اور چائنا جو ہے وہ رائز کرے گا. اب چائنا is the nation of dragon. China is not what you think. China is not what you think. My dear Pakistanis, my dear brothers and sisters, China is not what you think. China is the nation of dragon. Chinese جو ہیں from the having the same core, جو اشکناز کی کور ہے. Mongols یاد رکھو, the Turks,
ٹھیک ہے نا. یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ان کا کور ایک ہے. گاک ٹرکس میرے مطلب ہے ان کا ایک کور ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو چائنا جو ڈریگن نیشن ہے نا, یہ بلو پرنٹ ہے. الومناٹی جس طرح پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے, انسانوں کو کنٹرول کرتی ہے, تو اس کا جو اگر آپ بلو پرنٹ دیکھنا چاہتے ہو چائنا کو دیکھو. ٹھیک ہے نا. آپ آج کہتے ہو نا, اس پر خوش ہوتے ہو کہ جناب کہیں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو چند سیکنڈ میں پولیس آتی ہے اور پکڑ کے لے جاتی. وہ تو پھر کسی جگہ پہ بھی پہنچ جائے گی, آپ کی پرائیویسی کا خیال کیے بغیر بھی وہ پہنچے گی. جب آپ اس کی اپنی یہ خوشی کا اظہار کرو گے کہ وہ اتنے با اختیار اور پاورفل ہیں, اس کی گورنمنٹ اور اس کے ادارے اور ان کی سیکیورٹی فورسز, کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور بندے کو کان سے پکڑ کے لے جاتے ہیں. دیکھیے آپ کا بچہ ہے, آپ اپنی مرضی سے بچے کو پہنائیں گے نہیں, بچے کو کھلائیں گے نہیں, بچے کو اس کو صحت اور تعلیم کا حق والدین کے پاس نہیں ہوگا. آپ بتائیں آپ کا پھر فائدہ کیا ہے اس زندگی کے اندر؟ آپ کی زندگی ہے کیا؟ آپ خدا کے اصولوں میں چل رہے ہیں, یہ گورنمنٹ آپ کو بتائے گی کیسے چلنا ہے؟ چائنا تو خدا بنا ہوا ہے اپنے لوگوں کا. تو کیا آپ خدا کے اختیارات کسی انسانی حکومت کو دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو الومناٹی کا ایجنڈا ہے. تو بلڈربرگ میں یہ ہوا تھا کہ جناب جو یہ صدی شروع ہوگی, اگلا جو ایرا شروع ہوگا, گلوبل ریسیٹ ہوگا, اس میں چائنا نیا پلیئر ہوگا. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں لوگوں کی بات نہیں کرتی, فلانا لیڈر, فلانا ملک, فلانا نظام, نو. جب کھانے کا وقت آتا ہے ساری انگلیاں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں, نوالا بن جاتا ہے اور منہ میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر سب مل کے کھیلتے ہیں. کچھ مفادات اپنے اپنے ہوتے ہیں کہ بھائی آئی ایم دا بیسٹ, مجھے سلیکٹ کیجئے, میں اس دفعہ اچھی مارا ماری کروں گا انسانوں کی. اس میں کر کے کچھ اپنے آپ کو کرتے ہیں, لیکن اب شیطان کس گروپ کو, کس کنٹری کو سلیکٹ کرے یہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یہ اداروں سے بات آگے آئی تو دیکھیں ان اداروں نے کیسے کیسے استحصال کیا, آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے. ورلڈ اکنامک فورم میں جو آج پالیسیاں بن رہی ہیں نا, ماحول کے نام پر, صحت کے نام پر, یہ جو بن رہی ہیں کہ آپ گوشت پیدا نہیں کر سکتے, آپ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے, آپ گاڑیاں نہیں چلا سکتے, ٹیکس لگے گا, آپ گوشت نہیں کھا سکتے کہ ان کو فرٹیلائزر دیتے ہیں تو فرٹیلائزر زمین کو خراب کر رہی ہے, ہوا میں جا رہی ہے, فلان ہو رہا ہے, ڈمکان ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کو نائٹروجن فضا میں زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ کر کے آپ کو اس قدر مفلوج کر دیا جائے گا کہ آپ جی کیڑے کھا لیں, آپ نے سبزی نہیں پیدا کرنی, آپ نے گوشت نہیں پیدا کرنا, آپ یعنی یوز لیس ہو, انسان کے خلاف, ہر چیز انسان کے خلاف بنائی جا رہی ہے. کون ایسا کر سکتا ہے؟ انسان کے خلاف کون ہے آپ مجھے بتائیں. IMF ہو جائے, وہ بھی جب قرضہ دیتی ہے تو اس کے اوپر کتنے کتنے ٹیکسز لگاتی ہے, تو وہ کس کے خلاف جاتے ہیں؟ میرے اور آپ کے. آج پاکستان میں اشرافیہ کو کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ نہیں, ہمارے خلاف ہے نا. تو یہ ہمارے اور عام عوام کے خلاف, انسانوں کے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی گروپ ہے اور وہ انسان نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ انسان ان کو نہیں کہہ سکتے. میں نے پہلے کہا کہ جب انسان کی ایمپتھی اس سے نکال دی جائے, اس کی حمیت کا جو ہے کہ حمیت ہے کیا چیز, آزادی, اس کی اصل آزادی, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, اور اپنے خدا کی پہچان وہ نکال دی جائے تو وہ درندہ ہوتا ہے. درندہ وہ انسان نہیں ہوتا. تو ان لوگوں میں کوئی انسانیت نہیں ہے. اگر انسانیت ہوتی تو یہ لوگ جو ہے وہ ایک فیک وائرس, جس کا آج کی تاریخ تک DNA کرونا کا ڈسکور نہیں ہو سکا, معلوم نہیں پڑ سکا, اور آپ لوگوں نے سب نے تقریباً جو مجھے سنتے ہیں جا کے ویکسین لگوائی. اللہ نے کیا کہا تھا کہ سوال کرو, سوچو, سمجھو, چیزوں کو کرٹیسائز کرو, ریسرچ کرو. ایسے کیسے ایک لباس خریدتے ہو 10 سوال کرتے ہو دکاندار سے, اور اپنے جسم میں ڈاکٹر کی نیڈل چلی جاتی ہے, پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, کیوں ہے. پھر میں نے اس پہ پورا پروگرام بھی ڈالا ہے, وہ بھی دیکھ لو جا کے, کہ وہ وائرس نہیں تھا. ٹھیک ہے, کرونا وائرس نہیں تھا, وہ الیکٹرو میگنیٹک اٹیک تھا, جس کے تحت آپ کو انہوں نے زکام دیا, بخار دیا, تھوڑا سا انفیکشن دیا, آپ گھبرائے, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو mRNA ویکسین دے دی, اور وہ ویکسین تھی ہی نہیں. ویکسین کی تاریخ پڑھ لیجئے, وہ انہوں نے 5-6 سال 10 سال پہلے ویکسین کی تاریخ بھی بدل دی,
کیونکہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے 25 سالہ منصوبہ ہوتا ہے ان کا ہر چیز کا. تو وہ پہلے سے ویکسین کی ڈیفینیشن جو ہے، آپ جا کر کے دنیا کی جو ڈکشنری ہے بریٹینیکا اس کو سرچ کیجئے. ابھی پرانا اس کا کوئی ایڈیشن مل جائے تو اس میں جا کے دیکھو، پھر نئے والے میں دیکھو تو پتہ چلے کہ کتنا ڈفرنس ہے اس کی ڈیفینیشن میں. تو یہ سلسلہ ہے. میڈیکل کے صرف سائن کو ہی دیکھ لو نا، ہیں ایک سٹیف بنا ہوا ہے، ایک چھڑی بنی ہوئی ہے، اس پہ سانپ لپٹا ہوا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر مجھے سن رہی ہے یا سن رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ سانپ اور چھڑی کدھر سے آئے؟ یہ چھڑی کدھر ہے؟ پوری دنیا اس چھڑی کو استعمال کر رہی ہے، ڈاکٹری کے نشان کو سانپ کو استعمال کر رہی ہو. دیکھو کنفیوشیس نے کہا تھا کہ سائنز اینڈ سمبلز رولز دا ورلڈ. اگر تم لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی، کبھی اسکولوں میں ہمیں کیا کیا جاتا ہے، سائنس والوں کو کبھی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے؟ ہمیں تو گروپوں میں بانٹا ہوا ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول تعلیم میں بھی ہے. سائنس والوں کو ہسٹری نہیں پڑھ رہی بھائی، فلسفہ نہیں پڑھنا. ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ 2 جمع 2 4 کریں گے. اچھا جی، تو کنفیوشیس کہتا ہے اگر ہسٹری نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، صرف تم لوگ دیکھو کہ سائنس اور سمبلز کیا ہیں، ان کو جاننا شروع کر دو. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عمارتوں کے نشان 3000 سالہ، 4000، 5000، 6000 سالہ جو عمارتوں کے سٹرکچر ہے، تکونی، فرنٹلی داخلی دروازے والے، وہ جو خزانہ ہوتا تھا بیبلونین سومیرین تہذیب میں، آج تک دنیا کے اسٹیٹ بینک اسی ڈیزائن کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ. کیا ڈیزائنوں کی کمی ہے کہ وہ 6000 سالہ پرانا جو ہے وہ ڈیزائن بیبلون کے بیت المال کا یا جو وزارت خزانہ کا دفتر ہے ان کا، بیبلون کا، جہاں وہ اپنے سونے چاندی جمع کرتے تھے، بتوں پہ چڑھاتے تھے، وہ والا اس کا سٹرکچر داخلی دروازے کا، آج تک دنیا بھر کے اسٹیٹ بینک اس سٹرکچر کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ مجھے یہ جواب دو. پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بادشاہتیں بنتی رہی ہیں، چاہے آپ قریب ایران کی بادشاہت کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ جو ریپریزنٹیشن ہے نا انسان کی اور جانور کی شکل کے لوگ ہیں، جو انہوں نے اپنے پرچم میں اپنی عمارتوں کے اوپر ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. یہ نشانات ابھی بھی ایک اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو، کتنے ایسے نشانات ہیں جو آج تک چل رہے ہیں، یہ نوٹوں میں، کرنسیوں میں چل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ صرف ایک دیکھتے ہو کہ الومیناٹی کا تکون والا، تکون تو میں نے دیکھے یہاں پہ تکون والا سمبل یوز کرتے. تکون کیا ہے؟ تکون دراصل یہ ہے کہ آپ ہیرارکی ہے، نیڈز کی ہیرارکی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، تو یہ ہیرارکی ہے اصل میں کہ جناب تکون کے نیچے والے حصے میں کون ہے؟ بیچارے عام انسان. پھر آگے اوپر ریلیجن آ جاتا ہے، انڈسٹریز آ جاتی ہیں، پھر گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر تکون کے اوپر جو فنڈ کرنے والے لوگ ہیں گورنمنٹ آ جاتی ہے، فنڈڈ جو ہیں سوسائٹیز آ جاتی ہیں، ہیلتھ کی انڈسٹریاں، کیئر کی انڈسٹری یہ آ جاتی ہے. پھر آگے یورپین یونین، UN اور یہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس یہ آ جاتے ہیں. پھر ملٹری آ جاتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں آ جاتی ہیں، پھر پولیٹیشنز آ جاتے ہیں. اوپر چلے جاؤ تو جناب جی یہ سارے دیکھیں لکھے ہوئے ہیں اس پہ کہ گلوبل پھر کمپنیز آ جاتی ہیں، وال سٹریٹ آ گئی، بلیک راک آ گئی، سارا پیسہ ان میں اکٹھا ہو رہا ہے. پھر بینکنگ سسٹم آ گیا، ٹھیک ہے نا، ریلیجن آ گیا، یہ سارے کنٹرول گروپ ہیں، ٹھیک ہے نا، رائل ایلیٹس آ گئے، سیکرٹ سوسائٹیاں آ گئیں. پھر اوپر وہی بال کا نظام، شیطان کا نظام. تو یعنی آپ کو اس طرح سے سب سے نچلے حصے میں تکون کے رکھا گیا. اسی لیے تکون کا نشان بناتے ہیں الومیناٹی والے. وہ بتاتے ہیں کہ تسی نیچے ہو، اسی اوپر ہاں، ٹھیک ہے. تو یہ جانو ان نشانات کو. یہ نشانات جو انہوں نے گندا کیے ہوئے ہیں 4,000 سال پہلے، 3,000 سال پہلے، یہ ڈسپلے کے لیے، شو آف کے لیے نہیں انہوں نے رکھے ہوئے. وہ جو جس کو مانتے ہیں اس کا ڈسپلے کرتے ہیں، اور کیسے مانتے ہیں وہ بھی ڈسپلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان سائنز اور سمبل کو سمجھو کہ یہی مافیا ہے جو ان پہاڑوں سے نکل کے پوری دنیا یورپ میں پھیلی ہے، ٹھیک ہے. جو وائٹ سکن اشکناز جو ہیں، ان کو پکڑو، ان کو دیکھو. آج نیتن یاہو کون ہے؟ یہ وائٹ سکن اشکناز ہے. اسی طرح آپ کے ورلڈ اکنامک فورم میں بیٹھا ہوتا ہے ایک بندہ، نووا ہرارے.
یہ کون ہے؟ یہ بھی وائٹ سکن اشکناز ہے. آپ ایلون مسک کو دیکھ لو، پیچھے سے نسلاً یہودی. اسی طرح آپ یہ اس کو دیکھ لیں، اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں، یہودیوں کے ساتھ اس کا سارا خاندان ملا ہوا ہے. یہ امریکہ کے جتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ وائٹ سکن جیو بلڈ لائنز ہیں ان کی. تو جناب وہ مل کے بیٹھتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں اور ہمیں ڈیوائیڈ کر کے رکھتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ ڈیلی ولاگنگ دیکھو، آج اس کے ساتھ افیئر چیک کرو، آج اس سے لڑائیاں چیک کرو، ٹھیک ہے نا، آج فیشن چیک کرو، آج کھیل چیک کرو، آج تماشا چیک کرو. ٹھیک ہے. اور وہ پھر رو مت نا، اگر اس حالت میں خوش ہو تو رو مت کہ ہمارے بچے مارے گئے، ہمارا کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنا حق ان کو دے دیا ہے. وہ تو ہے ہی شیطان، ان کا تو وہ تو شیطان کے بآل کے فالوورز ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں. اچھا، یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب میں نے ان کو یورپ میں اس کا سارا سیٹلمنٹ آپ کو دکھا دیا، پھر سیکرٹ سوسائٹیوں تک ہم پہنچ گئے. اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے لورین موریٹ کا کام آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ ڈاکٹر ہاماموٹو کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو ہے طویل. تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے اینشینٹ بلڈ لائنز کے اوپر تھوڑا سا کام کیا، وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ بھی اس کا انٹرویو بھی ڈال دوں گی ان کا، وہ بھی آپ دیکھ لینا لورین موریٹ کا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہت زبردست خاتون ہے. ان کا جو ہے وہ ریڈیشن کے اوپر کام ہے، جیولوجسٹ ہیں، جیولوجی کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور وہ ایسی پڑھی لکھی خاتون ہے جو جناب بیک بون والی ہیں، ایکسپوز کرتی ہیں ٹروتھ کو. ٹھیک ہے نا لورین. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی غائب کر دیا گیا ہے. تو ہے تو سیڈ ریئلٹی، لیکن ہر کسی نے دیکھیں دنیا میں اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے، اس کی داستان رہ جاتی ہے دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے. جو بھی یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، اچھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ملتا ہے. تو انہوں نے کافی اچھا کام کیا ان بلڈ لائنز کو ایکسپوز کرنے میں. بتایا ہے کہ یہ بلڈ لائنز جو ہیں یہ سفید اشکناز، ٹھیک ہے نا، یورپین نیشن جن کو آپ کہتے ہیں، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ ان کوکیشین ماؤنٹینز سے آئی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہنے کا مطلب بھی. اور پھر انہوں نے آگے جو ہے یو سی ڈیوس جو یونیورسٹی ہے نا، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی یو سی ڈیوس یونیورسٹی ہے، اس کی جو چانسلر ہے نا، ادھر سے وہ شروع ہوئی ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کا لینیج کیا ہے اور زمانے میں ان کو کیوں لایا گیا ہے. اور یہ کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جس جگہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بلڈ لائنز یا جو ہسٹری میں ہیں، ہٹلر سے بھی وہ ہٹلر پہ بھی بات کرتی ہیں، فیڈرل کاسٹرو کے اوپر وہ بات کرتی ہیں کہ یہ سارے اسی کرپٹڈ بلڈ لائن سے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہٹلر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہی واز آلسو جیو، وہ بھی ایک جیو تھا، یہودی تھا. آپ لوگ کہیں گے یہودیوں کو مارا، یہودیوں کو اس نے کوئی نہیں مارا، یہ سب فیک ہے، یہ سب فیک ہے. کون سا ریکارڈ کہتا ہے؟ یہ سارے جعلی ریکارڈ ہیں. کیا ریکارڈ ہوتا تھا وہاں پہ؟ کون سے اخبار چھپ رہے تھے؟ کون سی فلمیں بن رہی تھی؟ کوئی خبریں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گیس چیمبر کا کیا، کوئی گیس چیمبر ایک چیمبر لا دیا اس نے، پتہ نہیں اس میں کیا جلا کیا نہیں جلا. اچھا، اور کیا پتہ وہاں ڈارک سکن جیو کو جلایا گیا ہو، ان وائٹ والوں کو جلایا ہی نہ گیا ہو. اچھا جی، یہ ٹیررزم تھا کہ یہ ٹیرر پھیلاؤ تاکہ مظلوم بن جائیں گے اور پھر ان کے لیے اسرائیل حاصل کر لو اس وار کے بعد. تو ہٹلر کی جو پرورش تھی، اس کے اوپر بھی ایک پروگرام کریں گے کہ وہ اس کی پرورش کس نے کی تھی، کن اداروں میں پڑھتا رہا، اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی رہی. تو ہی واز جیو، اور وہ انلیجیٹیمیٹ کہتے ہیں کہ وہ چائلڈ تھا ایک یہودی کا. ٹھیک ہے نا، روتھ چائلڈ تھا آئی تھنک وہ، یا کوئی بھی ویلدی یہودی تھا اس زمانے کا. اس کے ہاں اس کی والدہ کام کرتی تھی، اور جو ہے نا مطلب تعلقات کے کچھ نتیجے اس طرح کے تھے کہ ہٹلر جو ہے تشریف لے آتے. تو یہ سلسلے ہیں. تو ہسٹری جو ہے نا ہمیں جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہو نہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ لوگ دیکھیے، گورنمنٹ جو ہے وہ پرابلم سالور نہیں ہے، گورنمنٹ از دا پرابلم. جس دن آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس دن آپ کی زندگی بدل جائے گی. ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں ان کے نوکر بننے کے لیے، ان کی یونیورسٹیوں میں نوکری کرنے کے لیے، ان کے ڈاکٹر بننے کے لیے. یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ پوائزن کر رہے ہیں لوگوں کو.
یہ دوائیاں کیا ہیں؟ پیٹروکیمیکل دوائیاں ہیں. ان کے 20-20 صفوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. 20-20 صفوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہے. ایک گولی کھاؤ گے تو یہ ایفیکٹ ہوں گے. آپ بتائیں کہ یہ دوا ہے، یہ علاج ہے، پریکاشن بھی نہیں ہے. یہ پوائزن، ڈپارٹمنٹ آف پوائزن ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن نہیں ہے. تو ہم کس جگہ پر اپنے بچوں کو، اور تعلیم، یہ تعلیم ہے جس کے بعد آپ کے بچے آ کر آپ کو پہچانتے نہیں. ان میں نہ حمیت ہوتی ہے، نہ ان میں شرافت ہوتی ہے. یہ تعلیم ہے. اس کو تو اقبال نے کہا ہے کہ تعلیم ایک تیزاب ہے، اس کی خودی کو ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور وہ تحلیل ہو جاتی ہے، ساری غائب ہو جاتی ہے. تو یہ نظام ہمارے ان لوگوں نے قائم کیے، اس مافیا نے، کلٹ نے، اور ہم اپنے آپ کو اس میں گرا بیٹھے ہیں. لیکن اگر اب بھی نکلنا چاہے تو ہم نکل سکتے ہیں. اس کے لیے ہمت، حوصلہ اور ہمیں عقل، شعور کو استعمال کرتے ہوئے سچائی کے راستے پہ نکلنا ہوگا، اس کو پھیلانا ہوگا. اور اس پہ خود نکل کے، جو میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں میں موٹی موٹی بتا رہی ہوں نا، آپ جائیے جو چیزیں آپ جا کے ان کو سرچ کیجئے، جو میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ ایک پنجرے میں بند ہو، ایک غلام کی طرح ہو، جس پر وہ انویسٹمنٹ تھوڑی بہت کرتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں لیمبو کی طرح نچوڑتے ہیں. دس از واٹ اٹ از. دس از واٹ اٹ از. میرے نزدیک کوئی بندہ آ کے جھاڑنا شروع کر دے کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں، میں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. یو آر سرونٹ، یو آر سلیو مین. انہوں نے تمہاری انرجی کھا لی ہے، انہوں نے تمہاری انرجی کھا لی ہے، انہوں نے تمہارا وقت کھا لیا، انہوں نے تمہارے تعلقات کھا لیے ہیں، انہوں نے تمہارے جذبات کھا لیے ہیں، انہوں نے تمہارے خیالات کھا لیے ہیں. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. نہ بیوی بچوں کو دینے کے لیے ٹائم بچا ہے، نہ ذہنی سکون بچا ہے، نہ خدا کو پہچانتے ہو تم، نہ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہو، نہ نیچر میں وقت گزارتے ہو. تمہاری اس ڈگری کا اچار ڈلے گا. خدا نے اس دنیا کو مادی ترقی دینے کے لیے نہیں بلند کیا تھا. خدا نے کہا تھا کہ مجھے پہچانو. چھوڑ دیا تمہیں، پہچانو، مجھے ڈھونڈو. ہم لوگ تو پتہ نہیں کس جگہ نکل گئے ہیں. اسی لیے ہم لوگ کو حیران اور پریشان کر کے جو پریزن میں رکھا ہوا ہے نا، اس پریزن سے نکلو، اس پریزن سے نکلو، آزاد ہو جاؤ. یہی میری کوشش ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آج کا پروگرام بہت بڑا ہو گیا. لاسٹ میں اس کو ٹچ دوں گی UC ڈیوس کے حوالے سے کہ وہ یونیورسٹی کیسے چل رہی ہے، اور یہ دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، وہ ریسرچ کیسے کرواتی ہیں، ادارے کیسے چلتے ہیں، کیسے اس میں انخازار کی حکومت ہے. جب بھی آپ کے لیے وہ کووڈ کے mRNA انجیکشن نکالتے ہیں، جو انجیکشن ویکسین نہیں ہیں. پڑھے لکھے لوگ آپ کو ایسے انجیکشن دے رہے ہیں جو آپ کا DNA تبدیل کرتے ہیں، جو آپ کو بایو ڈیجیٹل کنورژن کی طرف لے جا رہے ہیں. یعنی انسان اور مشین کو کنورج کر دو. ایسا تو انسان نہیں سوچ سکتا. کیا آپ اپنے بچے کو ایسی تعلیم دلوائیں گے جس میں اس کی سوچ یہ ہو کہ انسان اور مشین کو مکس کر کے ایک نمونہ بنایا جائے دنیا میں؟ تو یہی پر تو ہم چل رہے ہیں. انہی چیزوں کو ہم نے بے سوچے سمجھے اپنے بچوں کو فالو کروا رہے ہیں. سوچو کہ ہم نے کتنی دیر اور سلیو رہنا ہے. تو اگلا جو ہے وہ یونیورسٹی کے اس پہ بات ہوگی کہ کس طرح سے اداروں کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح سے چلتے ہیں، اور کچھ پرسنالٹیز پر بات ہوگی کہ کس طرح سے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اور یہ خازارز نے، ٹھیک ہے نا، اپنا رول پلے کیا انسٹیٹیوشنز کے بنانے میں. اس پہ تھوڑا سا ٹچ کر کے اس کلٹ کو ختم کر دیں گے. اور اب آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ دنیا میں جہاں کوئی بندہ کل آپ کو آ کے بھاشن دینا شروع کرے نا، تو آپ دیکھیں کہ اس بندے کا بینک کہاں ہے، اس بندے کا بلڈ لائن کیا ہے. چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، یا یونیورسٹی کا چانسلر ہو، تو آپ نے اس کی بلڈ لائن چیک کرنی، آپ نے اس کے بینک چیک کرنے کہ کہاں پہ ہیں، اس کی جائیداد چیک کرنی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہی کیجئے جو آپ کا عقل اور شعور آپ سے تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا تھا. چلیے جی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.